बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मकतब गामदी के एक और नशिस्त में खुश आमदीद। सिलसिला गुफ्तगू 23 एतराज़ात की सीरीज़ में जारी है और आज उस सिलसिले की हम किस्त नंबर 204 शुरू करने जा रहे हैं। इज्तिहाद का मौजू ज़ेर बहस है। इस मौजू की आज छठी नशिस्त आगाज़ करते हैं। हमसे बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपके नज़दीक उसूल इज्तिहाद क्या हैं? ख़ुद आपके लिखे हुए एक आर्टिकल उसूल फ़िक़्ह से हमने जानने की कोशिश की थी। हम सब इज्तिहाद करते हैं तो उनका पूरा का पूरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, उनका डिस्कोर्स क्या है। इस बाब में हमसे पहली चीज़ ज़ेर बहस आई थी, बड़ी तफसील से 2 नशिस्तों में हमने उसको जाना था कि जब आप इज्तिहाद करने जाते हैं तो सबसे पहले देखेंगे जो दीन का मकसद है, उस मकसद को सामने रख कर अब इज्तिहाद किया जाएगा। जो भी नई सूरत हाल पेश आ रही है, जो भी मुश्किल है, जो भी ज़रूरत है, वहाँ पर मकसद फ़ौत नहीं होना चाहिए। और आपने उसको फिर मुतय्यन करके बताया था कि 4 पहलू हैं जिनसे मकसद ज़ेर बहस आता है: इबादत, तथहीर बदन, तथहीर खुरोनोश और तज़किया अखलाक। आगे बढ़ाएं और ये बताइएगा कि ये जो तसव्वुर इज्तिहाद है आपका, उसमें और कौन से क़वाइद हैं और उन क़वाइद की इल्मी, अक़ली, फ़िक्री बुनियादें क्या हैं? मैंने अर्ज़ किया था कि ये 6 उसूल हैं जी। उनमें से पहले वो उसूल की शरह वज़ाहत हो गई जी। अब मैं दूसरा उसूल आपके सामने रखता हूँ। मैंने लिखा है, कुरान और सुन्नत से मुराद इस बाब में उनके अहकाम भी हैं, इन अहकाम के इलल और वो कवायद आम्मा भी जिन पर खुदा की शरीयत मबनी है। अच्छा। अहकाम यानी अल्लाह ने कोई हुक्म दे दिया, अल्लाह के पैगंबर की तरफ से कोई हुक्म मिल गया। अहकाम का लफ्ज़ हम अवामिर और नवाही के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक। दूसरी चीज़ क्या है? इलल। इलल का मतलब ये है कि जब भी कोई हुक्म दिया जाता है उसके पीछे कोई रैशनल होता है, उसकी कोई बुनियाद होती है। ठीक। वो अपनी सूरत मुतय्यन करता है, लेकिन ये सूरत किसी हकीकत का लिबास बनकर सामने आती है। वो हकीकत कुरान मजीद भी बताता है, वो हकीकत अक्ल आम भी मुतय्यन करती है, वो हकीकत इस्तिक़रा से भी बाज़ औक़ात वाज़ेह हो जाती है। उस हकीकत को सामने रख कर ये देखा जाता है कि हुक्म असल में किस चीज़ के पेश नज़र दिया गया है। ठीक ठीक। वो क्या चीज़ है जो हुक्म देने का बायस बनी है। अल्लाह ताला जब अहकाम बयान करते हैं तो कुरान मजीद में बारहा खुद वाज़े करते हैं कि इसकी बुनियाद ये है, ये बात इसलिए कही गई है, ये हकीकत है जो हमारे पेश नज़र है, हम ये चाहते हैं, ये मकसद है जो हमने इसके अंदर मलहूज रखा है। मुख्तलिफ ताबीरें आप इख्तियार कर सकते हैं। हमारे यहाँ उसूल फ़िक़्ह में बिलअमूम इल्लत की ताबीर इख्तियार की जाती है, यानी वो वजह। आप इसे मानी भी कह सकते हैं, आप इसे हकीकत भी कह सकते हैं, मनाते हुक्म भी कह सकते हैं। यानी हुक्म जिस चीज़ पर कायम हुआ है, ठीक, उसको आप रैशनल से भी ताबीर कर सकते हैं। यानी वो क्या अकली बुनियाद है जिसको पेश नज़र रख कर अल्लाह ताला ने कोई हुक्म दिया है, उसके लिए ये लफ्ज़ इल्लत इस्तेमाल किया गया जिसकी जमा इलल है। अच्छा। इसके बाद तीसरी चीज़ कवायद आम्मा है। कवायद आम्मा की मैंने 2 मिसालें यहाँ नकल की हैं, उन्हीं से वाज़ेह हो जाएगा जी। मैंने बयान किया है इससे कतई नज़र कि वो कवायद नसूस में बयान हुए हों या इस्तिक़रा के ज़रिए से मुतय्यन किए जाए। यानी कुरान मजीद के अहकाम, उन अहकाम के इलल, और तीसरी चीज़ क्या है? कवायद आम्मा। अब मैंने वजाहत की कि ये कवायद ऐसे भी हो सकते हैं कि अल्लाह ताला ने खुद नसूस में बयान कर दिए। अच्छा। और ऐसे भी हो सकते हैं कि हमने तमाम अहकाम को सामने रख कर इस्तिक़रा के ज़रिए से मुतय्यन किए हो। ठीक। यानी यहाँ क्या हुआ? अकल वाज़ेह कर रही है कि ये चीज़ पेश नज़र है, आपने उसका इस्तिक़सा किया, तमाम सूरतों को सामने रखा और फिर उसके बाद वो कायदा बयान कर दिया। इसकी मैंने मिसालें दी हैं। पहली सूरत की मिसाल ये है, यानी जहाँ नसूस में बात बयान हो गई है, पहली सूरत की मिसाल ये है कि अल्लाह ने तमाम तय्यबात को हलाल और तमाम खबाइस को हराम करार दिया। ये बात खुद कुरान मजीद ने बयान कर, ठीक, बल्कि ये बता दिया कि अल्लाह के पैगंबर इसके लिए मबूस किए जाते हैं। आखिरी पैगंबर के बारे में बताया कि वो इसीलिए आए हैं ताकि तुम्हारे लिए खबाइस को हराम करार दें और तय्यबात को हलाल करार दें। जगह जगह ये बात बतौर उसूल बयान कर दी। एक कायदाए
عامہ کی حیثیت عامہ سے کیا مراد ہم صاحب؟ یعنی ایک ایسا قاعدہ جو عموم پر مبنی ہے، جو کسی خاص صورتحال کو بیان نہیں کرتا۔ دوسری صورت کی مثال یہ ہے کہ تمام عبادات اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندوں کے تعلق کا علامتی اظہار ہے۔ یہ بھی ایک قاعدہ عامہ ہے، یعنی ہم نے کیا کیا، ہم نے تمام عبادات کو دیکھا، ان کی جو صورتیں متعین کی گئی ہیں، جو ان کے مناسک متعین کیے گئے ہیں، ان کے لیے جو مراسم طے کیے گئے ہیں، ان کے لیے جو اعمال و اذکار متعین کیے گئے ہیں، ان کو ہم نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد پھر یہ اندازہ کیا کہ ان میں کیا طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ تو یہ بالکل واضح ہو گیا کہ ان میں وہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے جس کو قرآن مجید نے حج پر گفتگو کرتے ہوئے شعیرہ اور شاعر سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی گویا یہ ساری صورتیں علامات بنا دی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا علامتی اظہار۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تینوں چیزیں کیا ہیں، یعنی احکام کیا ہیں، اوامر و نواہی، علل کیا ہیں، کسی حکم کی حقیقت، اس کا ریشنل، اس کی بنیاد جس پر وہ حکم قائم ہے، اور قواعد عامہ کی یہ میں نے دونوں مثالیں دے دی۔ اب میں عرض کر دیتا ہوں کہ ان میں اجتہاد کس طریقے سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے احکام کی مثال لے لیجئے۔ احکام کے باب میں ایک بڑی عام مثال زکوٰۃ کی ہے۔ یہ ہمیں معلوم ہے کہ زکوٰۃ کے لیے 3 اصناف ہیں، ایک مال، دوسرے جانور، اور تیسرے پیداوار، زرعی پیداوار۔ ٹھیک، ان تینوں میں جانوروں کو ذرا دیکھیے۔ جانوروں کی زکوٰۃ بھیڑ بکریوں کے بارے میں شارع نے بیان کر دی ہے، اونٹوں کے معاملے میں بیان کر دی ہے، گائے بیل کے معاملے میں بیان کر دی ہے۔ ٹھیک، اب ہندوستان میں آپ انہی جانوروں میں سے ایک نئی صنف سے واقف ہوتے ہیں۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ بھینسیں۔ اب مثال کے طور پر آپ بھینس کو دیکھیں تو آپ کو یہ سوال درپیش ہو جائے گا کہ کیا اس میں بھی زکوٰۃ ہوگی؟ یہ اگر تجارتی مقاصد کے لیے پالی جائیں گی تو کیا زکوٰۃ کے تحت آئیں گی تو پھر ان کی زکوٰۃ کیسے لی جائے گی؟ کیونکہ شارع نے جن اصناف کا ذکر کیا ہے ان میں تو یہ شامل نہیں ہے۔ بھیڑ بکریاں شامل ہیں، گائے بیل شامل ہیں، اونٹ موجود ہے، یہ تو شامل نہیں ہے۔ تو ان کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ تو بڑی بدیہی سی بات ہے کہ یہاں مماثلت کی بنیاد پر فیصلہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک، یہی ہمارے علماء نے کیا، یعنی انہوں نے دیکھا کہ یہ بھینس بھیڑ بکری سے تو مماثل نہیں ہے، یہ اونٹ سے بھی مماثل نہیں ہے، اس کے قریب ترین صنف گائے بیل کی ہے۔ چنانچہ گائے بیل سے مماثل قرار دے کر اجتہادی نقطہ نظر سے فیصلہ کر دیا گیا کہ ان پر بھی وہی زکوٰۃ عائد ہو۔ تو یہاں کیا ہوا؟ یہاں ہم نے ایک حکم کو بعین ہی لے کر جس طرح وہ دیا گیا ہے اس کی مماثل صورت کو اس پر قیاس کیا اور اس پر حکم کا اطلاق کر دیا۔ اس کی اور بھی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ اس کے بعد آپ ذرا علت کو دیکھ لیجیے۔ زکوٰۃ کے باب میں زرعی پیداوار کی زکوٰۃ سے میں بھی واقف ہوں، آپ بھی واقف ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بلکہ اس کے بہت دیر بعد تک دنیا میں زیادہ تر پیداوار کی یہی قسم رہی ہے۔ زرعی تمدن کو دنیا کی تاریخ میں ایک پورے دور سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ زرعی پیداوار میں زکوٰۃ 5%، 10% عائد کر دی گئی ہے۔ اس میں یہ بھی ملحوظ نہیں ہے کہ سال میں ایک مرتبہ لی جائے گی، ہر پیداوار کے موقع پر لی جائے گی۔ اس سے یہ واضح ہو گیا کہ مال کی زکوٰۃ کے مقابل میں یہ ایک دوسری صورت ہے۔ جب یہ دوسری صورت ہے تو اب ہمیں جو نئی صورتیں پیش آئیں گی ان کو ہم ظاہر ہے کہ یا مال سے متعلق کریں گے، یا جانوروں سے متعلق کریں گے، یا اسی سے متعلق کریں گے، یعنی زرعی پیداوار سے متعلق کریں گے۔ یہاں پھر ہم صورت کو دیکھیں گے یا حقیقت کو دیکھیں گے۔ صورت کے لحاظ سے تو زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہیں گے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں کھجوروں سے زکوٰۃ لی تھی، یا اپنے زمانے میں آپ نے جو سے زکوٰۃ لی تھی۔ ٹھیک، یعنی جو وہاں پہ اصناف ہوں گی زرعی پیداوار کی، لیکن زرعی پیداوار میں
ظاہر ہے 10 چیزیں اور ہو سکتی ہیں، تو یہاں تو حکم کو حکم پر قیاس کر لیا جائے گا. یہ کھجور ہے، یہ بھی پیداوار ہے، تو یہ عام ہے، تو اس پہ بھی لے یہ لو. عام بھی، یہ بھی ہے، پیداوار ہے. تو پیداوار کے معاملے میں زرعی پیداوار کی جو نئی صورتیں پیش آئیں گی ان میں تو حکم کو حکم پر قیاس کر لیا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. لیکن جہاں یہ صورت نہ ہو وہاں پھر کیا کیا جائے؟ یعنی دین کی جو ہدایت بھی ہے وہ اپنے اندر ایک عقلی بنیاد رکھتی ہے، وہ اپنا ایک ریشنل رکھتی ہے، اس میں ایک حقیقت ہوتی ہے. اب ہم وہ حقیقت دریافت کریں گے. یعنی جب مماثل صورتوں کی بنیاد پر حکم کا اطلاق ناموزوں ہو جائے گا یا نہیں ہو سکے گا تو پھر اس حقیقت کو دیکھیں گے. میں پہلے عرض کر چکا کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے احکام ہیں وہ کسی حقیقت پر مبنی ہے، وہ کسی معنی کے لیے لفظ کا لبادہ ہے، اس میں کسی حقیقت کو کسی صورت کا لباس پہنایا گیا ہے، لہٰذا وہ حقیقت ہر جگہ موجود ہے. کسی جگہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرما دی ہے، کسی جگہ ہم عقل عام سے اس کو سمجھ لیتے ہیں. یہاں ذرا دیکھیے حقیقت کیا ہے. جانور اپنی نسل پیدا کرتے چلے جاتے ہیں، وہاں بھی پیداوار ہو رہی ہے، لیکن پیدائش کی ایک خاص نوعیت وہاں زیر بحث آ جاتی ہے. اس پیداوار میں یعنی زرعی پیداوار میں کیا ہو رہا ہے؟ دولت پیدا ہو رہی ہے. پہلی صورت کیا ہے جس کو ہم مال کہتے ہیں، اور دولت پیدا ہو چکی ہے، وہ ہمارے پاس موجود ہے، اس پر سال گزر گیا ہے، اس پر زکوٰۃ عائد کر دی گئی. یہاں دولت پیدا ہو رہی ہے، ایک اس کی پیدائش کا عمل ہے، ایک پیدائش کے بعد ہمارے پاس موجود ہونے کا واقعہ ہے. تو یہاں پیدائش کا عمل ہو رہا ہے. پیدائش کا عمل ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دولت پیدا ہونے کی جتنی صورتیں ہیں وہ سب کی سب اسی حقیقت سے متعلق ہونی چاہیے. تو دولت پیدا کرنے کی یا دولت پیدا ہونے کی صورتوں کا ہم اب استقصاء کریں گے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سی نئی صورتیں وجود میں آ گئی ہیں. صنعتی انقلاب کے بعد انسان کی بنائی ہوئی مشینوں نے دولت پیدا کرنی شروع کر دی. یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. اسی طرح بڑے بڑے مکانات بنائے گئے، بڑی عمارتیں بنائی گئیں، وہ عمارتیں انسان نے وجود پذیر کر دی، انہوں نے دولت پیدا کرنی شروع کر دی. خود انسان نے اپنے وجود کو پیش کیا اور اس نے دولت پیدا کرنی شروع کر دی. تو ہم نے وہ قدر مشترک تلاش کر لی جو زرعی پیداوار میں حقیقت کی حیثیت رکھتی ہے. وہ کیا ہے کہ دولت کس چیز سے پیدا ہو رہی ہے، یعنی دولت کے لیے ذریعہ پیداوار کیا چیز بن رہی ہے. تو جب ہم نے یہ چیز دریافت کر لی تو اب 10 اور صورتیں دنیا میں پیدا ہو جائیں گی، ہم ان سب کا اس سے الحاق کریں گے. اگرچہ وہ اجناس پہ مشتمل، اگرچہ وہ اجناس سے پر مشتمل نہیں ہے، ان کو زرعی پیداوار نہیں کہا جا سکتا. تو یہاں ہم نے اجتہاد کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا؟ ہم نے چیز کی حقیقت کو دریافت کیا، اس کو متعین کیا، وہ قدر مشترک کی حیثیت سے ہمارے سامنے آ گئی. اب اس پر ہم دوسری چیزوں کو قیاس کرتے چلے جائیں گے اور ان پر اسی حکم کا اطلاق بھی کرتے چلے جائیں گے. اس کے بعد اب آخری چیز کو لے لیجئے. آخری چیز کیا ہے؟ وہ ہے کوئی قاعدہ عامہ ہمارے سامنے آ گیا. اس میں نے جس قاعدہ عامہ کی مثال دی ہے اسی کو سامنے رکھ لیجئے. یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام طیبات حلال کیے ہیں اور تمام خبائث کو حرام قرار دے دیا ہے. طیبات میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، خبائث میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، ظاہر ہم ان کو دیکھتے چلے جائیں گے اور قاعدہ عامہ کو سامنے رکھ کر دسیوں بلکہ سینکڑوں چیزوں پر اس کا اطلاق کر دیں گے. ٹھیک. ایک شخص ہم سے پوچھتا ہے کیا بول و براز کھا لینا جائز ہے، حلال ہے، اس میں کوئی حرمت کی چیز تو نہیں ہے؟ تو ہم استدلال کریں گے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ قاعدہ عامہ ہمیں بتا دیا ہے کہ تمام طیبات حلال ہیں، خبائث حرام ہیں. انسانی عقل اور انسانی فطرت حکم لگا رہی ہے کہ بول و براز من جملہ خبائث ہے، اس لیے ان کو بھی نہیں کھانا چاہیے. یعنی یہاں اب باقاعدہ حکم دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے سے ہم ایک ایک چیز یعنی کھانے پینے کی ایک ایک چیز پر اس حکم کا اطلاق کریں گے، ایسے ہی جیسے نشہ آور چیزوں پر کیا گیا. ٹھیک. یعنی جب یہ معلوم ہو گیا کہ نشہ من جملہ خبائث ہے تو اب نشہ آور چیزیں 10-20 ہو سکتی ہیں، 1000 ہو سکتی ہیں. وہ دنیا میں نئی نئی چیزیں وجود میں آ سکتی ہیں، وہ جیسے جیسے وجود میں آتی چلی جائیں گی. چونکہ ہم یہ جان چکے ہیں کہ
اصل کیا ہے؟ اصل کیا ہے؟ وہ قاعدہ عامہ، تمام طیبات حلال ہیں اور تمام خبائث حرام ہیں۔ تو اب طیبات اور خبائث کا ہم عقل و فطرت کی روشنی میں تعین کرتے چلے جائیں گے اور ان پر اس کا اطلاق بھی کرتے چلے جائیں گے۔ یہ میں نے چند مثالیں دے کر یہ بتا دیا کہ یہ کیا اصول ہے، اس میں کیا بات بیان کی گئی ہے اور یہ اصول اجتہاد کے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ ٹھیک، اگر ہم سب یہ جو آپ نے اصول بیان کیا ہے کہ جب بھی کوئی حکم دیا جائے گا اس کی علت دیکھی جائے گی، اسی طریقے سے حقیقت پیش نظر رکھتے ہوئے یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کیا کوئی عمومی پرنسپل شارع نے خود بیان کر دیا تو اجتہاد کرتے ہوئے وہ بھی آپ کے پیش نظر رہے گا۔ سوال آپ کی خدمت یہ ہے، یہ جو اصول آپ نے دیا اس کو سمجھنے کے لیے اس میں فیصلہ کیسے ہوگا؟ مثال کے طور پہ آپ نے پیداوار کو اٹھایا اور اس کا اطلاق جدید پیداوار پہ بھی کر دیا، تو ہمیں کانٹینٹ سے کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہے تھے؟ وہ کیا یہ چاہ رہے تھے کہ صرف زمین سے نکلی ہوئی چیزوں پر، چاہے وہ گندم ہو، چاہے وہ چنا ہو، چاہے وہ دالیں ہوں، ان پر اس کا اطلاق کر لیا جائے، یا جتنی دنیا کے اندر قیامت تک پیداوار کی صورتیں پیدا ہوتی چلی جائیں گی اس پر اطلاق کرے؟ یہ حکم ہمیں خود کیسے بتائے گا کہ اس کو ہم نے اب یہاں سے آگے لے کے جانا ہے؟ یہ بات میں نے ابتدا میں واضح کر دی کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے احکام ہیں، خواہ وہ قرآن میں بیان ہوئے ہیں اور سنت میں بیان ہوئے ہیں، وہ کسی حقیقت کا بیان ہے۔ ان میں کسی چیز کو معنی کے طور پر پیش نظر رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز پر کسی حکم کا اطلاق کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک ریشنل ہوتا ہے۔ وہ ریشنل ہے جو اصل میں عقلی تقاضے کو بیان کرتا ہے۔ ٹھیک، وہ عقلی تقاضا ہے جو عقل عام کی بنیاد پر ہمارے لیے توسیع پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ طریقہ ہے، یہی ہر جگہ اختیار کیا جائے گا۔ بعض جگہوں پر وہ چیز اللہ تعالیٰ خود باللفظ بیان کر دیتے ہیں، جیسے یہ دیکھیے حرمتوں کے بارے میں بیان کر دیا نا کہ طیب اور خبیث کے لحاظ سے ان کو دیکھ لو۔ یہ طیب اور خبیث ہونا کیا ہے؟ ان کی حقیقت۔ تو اس طریقے سے واضح کر دیا کہ میں جب یہ کہہ رہا ہوں کہ فلاں چیز ممنوع ہے، فلاں چیز حرام ہے، اس کے پیچھے تو اس کے پیچھے کیا چیز موجود ہے۔ یہی معاملہ آپ کو تمام احکام میں ملے گا۔ اسی اصول کو سامنے رکھ کر یہاں بھی ہم نے غور کیا، اور جب غور کیا تو بالبداہت واضح ہو گیا کہ کیا چیز پیش نظر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر مال میں اپنا حصہ لینا چاہا ہے تو کیوں 3 اصناف کر دی ہیں، کیوں تینوں کے قواعد مختلف کر دیے ہیں؟ جب یہ ہو گیا ہے تو اب ہر صنف کو سمجھا جائے گا۔ ایسا ہی لوگوں نے کیا ہے۔ کیا لوگ صرف سونے چاندی تک زکوٰۃ محدود رکھے ہوئے ہیں؟ یعنی کرنسی ہوئی تو اس کو بھی سمجھا گیا، مال نامی جو بھی نیا مال پیدا ہوا تو اس کو بھی سمجھا گیا۔ تو کس اصول پر سمجھا گیا؟ یعنی سونا اور چاندی تو ایک دھات ہے، دھات کے مقابل میں تو کوئی دھات ہی ہو سکتی تھی، ایسا نہیں کیا گیا، بلکہ ان کی حقیقت کو سامنے رکھ کر اس پر اطلاق کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کا پورا علم اس چیز کو ملحوظ رکھتا ہے، چنانچہ ہمارے ہاں یہ قاعدہ مانا جاتا ہے کہ ان الحکم یدور ما للہ وجودم وعدمہ۔ سب سے پہلے جب حکم سامنے آئے گا تو اس کی علت، اس کی حقیقت، اس کی بنیاد، اس کا ریشنل دیکھا جائے گا۔ وہ جب سامنے آ جائے گا تو اس کا وجود اصل میں حکم کا وجود ہے اور اس کا عدم اصل میں حکم کا عدم ہے۔ تو یہ بات ایک مسلمہ چیز ہے، میں نے اس کو کوشش کی ہے کہ واضح کریں۔ ٹھیک، نقطہ واضح ہوا۔ آخری چیز ہم سب اس اصول کے حوالے سے، یہ ہمارے فقہا کے ہاں جب فقہ کی کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں بیوع کے معاملات میں مختلف پہ وہ کچھ قواعد بیان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہر وہ بیع ممنوع ہوگی جس کے اندر ضرر یا غرر پایا جائے گا، اور پھر وہ اطلاقات کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی اسی نوعیت کی چیز ہے کہ دین کے انہوں نے اصول کا جائزہ لیا۔ دین نے کہا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے لین دین نہیں کرنی۔ تو اب انہوں نے دیکھا کہ باطل طریقے سے لین دین میں عام طور پہ کیا ہوتا ہے، ان تمام چیزوں کے استقصاء سے ایک قاعدہ بنایا۔ اس قاعدے کو سامنے رکھ کے جو نئی بیوع کی صورتیں پیدا ہوں گی ٹرانزیکشن پہ، اس پہ حلت و حرمت کا حکم لگتا رہے وہ قاعدہ عامہ کی مثال ہے۔ جی، یعنی ظاہر ہے کہ جو قواعد عامہ دین میں کار فرما ہے وہ ہم استنباط کر کے نکال لیں، جیسے میں نے عرض کیا، یا اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہوں، دونوں صورتوں میں وہ اجتہاد کی بنیاد بن جائیں گے۔ تو ضرر اور غرر کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے یہ اکل الاموال بالباطل کی ایک صورت ہے، چنانچہ اس کو جب ہم نے متعین کر لیا تو اب یہ جہاں جہاں پایا جائے گا وہاں اس حکم کا اطلاق ہوگا۔ حکم کیا ہے؟ لا تاکلوا، یعنی یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ دوسرا قاعدہ بھی بالکل واضح ہوتا ہے، آگے بڑھائیے گا اور بتائیے گا کہ تیسرا قاعدہ اصول فقہ کے اس آرٹیکل میں کیا ہے۔ تیسرا اصول میں نے یہ بیان کیا ہے، فقہ تمام تر انہی احکام و علل اور قواعد عامہ کی فرع ہے۔ ٹھیک، یعنی ہم جب کہتے ہیں اصول فقہ تو اس میں یہ بتانا ضروری تھا کہ فقہ ہے کیا۔ اصولی بات تو تمہید میں ہو گئی، یعنی یہ وہی چیز ہے جسے اجتہاد بھی کہا جاتا ہے۔
میں نے عرض کیا تھا کہ اصول فقہ کہہ لیجئے یا اصول اجتہاد، اب یہ اس کی حقیقت واضح کی جا رہی ہے۔ فقہ تمام تر انہی احکام و علل اور قواعد عامہ کی فرع ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام وہ اوامر و نواہی جو قرآن و سنت میں بیان ہو گئے ہیں۔ ٹھیک، علل کی میں نے ابھی وضاحت کر دی، اسی طرح قواعد عامہ یہ اصل ہے، یہ قرآن و سنت کیا ہے یہ اس کی وضاحت ہے۔ فقہ کیا ہے؟ ان کی فرع، ٹھیک، یعنی وہ ان کی جگہ نہیں آ سکتی، یہ موجود ہوں گے، یہ پہلے متعین ہوں گے، ان کو پیش نظر رکھا جائے گا، ان کے بعد فقہ کی ضرورت پڑے گی۔ صحیح، فقہ ان سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، فقہ ان سے باہر کوئی چیز نہیں ہے، فقہ ان سے برتر کوئی چیز نہیں ہے۔ یہی ہے جو اصل میں اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یا وہ حکم ہمیں الفاظ میں دے دیا ہے، یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عمل میں منتقل ہو گیا ہے، وہ حکم سامنے آ گیا، وہ یا امر ہوگا یا نہیں ہوگی۔ اس کی علت یا اللہ تعالیٰ خود بیان کر دیں گے یا ہم استقراء سے متعین کر لیں گے۔ اسی طرح قواعد عامہ کا معاملہ ہے، یا اللہ تعالیٰ انہیں خود بیان کر دیں گے، رسالت مآب ان کو بیان کر دیں گے، یا ایک فقیہ ان کو استقراء سے متعین کر کے لوگوں کو بتا دے گا۔ یہ تینوں چیزیں یعنی احکام، علل اور قواعد عامہ یہ قرآن و سنت ہے، فقہ ان کی فرع ہے، یعنی وہ ان سے استنباط کی جاتی ہے۔ اسے ہر حال میں فرع ہی رہنا چاہیے، یعنی آپ اس کو اٹھا کر کسی دوسری جگہ نہیں لے جا سکتے، ٹھیک، اس کو فرع ہی رہنا چاہیے۔ فرع ہی رہنا چاہیے کیا مطلب ہے؟ اپنے اصول سے متعلق ہو کے سامنے آنا چاہیے، اس کو اصل کے نیچے ہونا چاہیے، اس کی بنیاد وہ اصل ہونی چاہیے جو یا حکم ہے یا علت حکم ہے یا قاعدہ عامہ۔ وہ بنیاد آپ واضح کریں گے، اس کے بعد فقہ کا سوال پیدا ہوگا۔ فقہ تمام تر انہی احکام و علل اور قواعد عامہ کی فرع ہے، اسے ہر حال میں فرع ہی رہنا چاہیے۔ وہ اگر اپنی اس حیثیت سے تجاوز کر کے ان کی جگہ لیتی یا ان کے مدعا میں تغیر کر کے ان پر اثر انداز ہوتی ہے تو لازماً رد کر دی جائے گی، یعنی اس کو فرع کی جگہ رکھ کر دیکھا جائے گا۔ اس کو نہ ان سے بالاتر ہونا ہے، نہ ان پر اثر انداز ہونا ہے، نہ ان میں کوئی ترمیم و تغیر کرنا ہے، یہ اپنی جگہ محکم موجود ہے، احکام بھی، علل بھی، قواعد عامہ بھی۔ یہ دین ہے، یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہ ہمیں مل گئی ہے۔ اب ہم اس کے نیچے رکھ کر دیکھیں گے کہ یہ ہمیں فقہی احکام مل گئے ہیں یا متعین کرنے مل گئے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی یہی صورت ہوگی، یعنی ہم ہر جگہ یہ طے کریں گے کہ اصل حکم کیا تھا۔ وہ اصل حکم کیا فطرت میں موجود تھا؟ کیا وہ اصل حکم خود قرآن نے کہیں بیان کر دیا ہے؟ وہ اصل حکم ہمیں سنت کے ذریعے سے مل چکا ہے؟ وہ اصل حکم کیا ہے؟ قرآن مجید بھی بعض اوقات اس کے فروع بیان کرے گا، تو ان فروع کو فروع کی جگہ رکھ کر یہ بتایا جائے گا کہ یہ قرآن کی فقہ ہے۔ گویا قرآن مجید میں بھی فقہ کو اور شریعت کو الگ الگ دکھایا جائے گا۔ یہ اصل میں حکم کی نوعیت ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ بات قرآن میں بیان ہوئی ہے، سنت میں بیان ہوئی ہے یا کسی مجتہد نے بیان کی ہے۔ اس کو اس کی نوعیت اور اس کی حقیقت کے لحاظ سے سمجھا بھی جائے گا اور اس کو اس کی جگہ رکھا جائے گا۔ اخبار احاد کو بھی اسی طریقے سے دیکھا جائے گا۔ جہاں کوئی حکم سامنے آئے گا سب سے پہلے یہ متعین کیا جائے گا یہ کس اصل پر مبنی ہے۔ ٹھیک، وہ اصل متعین ہو جائے گی، وہ یا فطرت میں موجود ہوگی یا قرآن میں موجود ہوگی یا سنت میں بیان کر دی گئی ہوگی۔ اس کو سامنے رکھ کر اب خبر واحد سے جو حکم معلوم ہو رہا ہے اس کا اس سے تعلق قائم کیا جائے گا۔ یہ تعلق فرع کا تعلق ہے، یہ اس طرح قائم ہوگا تو وہ خبر واحد قبول کی جائے گی ورنہ رد کر دی جائے گی۔ اسی طرح کا معاملہ علماء کے اجتہادات کا ہوگا۔ اس طرح میں نے یہ توجہ دلائی ہے کہ دین کے محتویات متعین کرتے وقت، دین کی ہدایت کی وضاحت کرتے وقت، دین پر کچھ لکھتے اور کچھ بولتے وقت جب کوئی ڈسکورس وجود میں آتا ہے کوئی خلط مبس نہیں پیدا ہونے دیا جائے۔
میں نے اپنے ہاں اس بات کی پوری کوشش کی ہے. یعنی قرآن مجید اگر زیر بحث ہے تو اس میں اصل کیا ہے، فرع کیا ہے. سنت زیر بحث ہے تو اس میں اصل کیا ہے، فرع کیا ہے. روایات زیر بحث ہے، اس میں اصل کیا ہے، فرع کیا ہے. ان سب چیزوں کو اسی طریقے سے بالکل متعین، بالکل واضح اور بغیر کسی ابہام کے لوگوں تک پہنچنا چاہیے، تاکہ کسی نوعیت کا خلط مبس واقع نہ ہو. اس میں صرف اس چیز کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور تنبیہ کی. ٹھیک. اچھا خان صاحب، یہ جو آپ کا یہ والا اصول ہے، اس کو جب میں پڑھتا ہوں، ابھی آپ کی زبانی ہم نے سنا بھی، تو جو مقصد پیش نظر ہے کیا وہ یہ ہے کہ ہمارے عام طور پر جب دینی معاملات میں اختلاف ہوتا ہے یا کوئی مجتہد کو رائے دیتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ جو بات آپ نے کی ہے یہ تو فقہ کے خلاف ہے، یا فقہا نے اس کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے یہ اس کے خلاف ہے. تو اس موقع پر محض یہ ریفرنس کے کوئی چیز فقہ میں آ گئی ہے یا ہمارے علوم فقہ کے اندر کسی فقیہ کی رائے نقل ہوئی ہے، یہ کافی نہیں ہوگی، اس لیے کہ فقہ اپنی ذات میں خود مستقل بذات نہیں ہے، بلکہ اس کو کسی چیز کی روشنی میں کہیں سے جا کے سینکشن لے کر آنی ہے تب وہ کوئی رائے دے سکتی ہے. لہٰذا ہر فقہی اختلاف میں اصل کی طرف لوٹا جائے گا. یعنی یہ بتایا جائے گا کہ یہ کس حکم کی فرع ہے، یہ بتایا جائے گا یہ کس قاعدہ عامہ پر مبنی ہے، یہ بتایا جائے گا کہ یہ کس علت حکم کی توسیع ہے. ٹھیک بتایا جائے گا. جب تک آپ یہ نہیں بتائیں گے وہ ایک ہوا میں معلق چیز ہے، اس کو دین کے دائرے میں شامل نہیں کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. وہ اسی وقت شامل ہوگی جب وہ اس حیثیت سے اس کے نیچے آ جائے گی، اور جب وہ اس حیثیت سے اس کے نیچے آ جائے گی تو گویا اسی کا حصہ بن جائے گی. یعنی اصل یہ ہے، یہ اصل اپنے تحت یہ چیزیں رکھتی ہے، اور جب آپ اس طریقے سے اس کو متعلق کر دیں گے تو دین اپنی بنیاد سے اپنی فروع تک ہر شخص پر واضح ہو جائے گا. اس کا ریشنل بھی واضح ہوگا، اس کی ابتدا بھی واضح ہوگی، اس کا منتہا بھی واضح ہوگا. اس میں جو توصیات آپ کر رہے ہیں، کوئی رخصت دے رہے ہیں، ان کا بھی تعلق اصل کے ساتھ بالکل متعین ہو جائے. ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا. غامدی صاحب کے آرٹیکل اصول فقہ میں اس سوال کا جواب ہم تلاش کر رہے ہیں کہ غامدی صاحب کے ڈسکورس میں اجتہاد کے اصول ہیں کیا. 3 کے قریب قواعد یہاں پہ زیر بحث ہے. مزید 3 کیا ہیں جاننے کی کوشش کریں گے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.